इंटरेस्टिंग होगा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हिजरत का जो वाक़या है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने दो दोस्तों के साथ अय्याश बिन रबिया और दूसरा था हिशाम, इन दोनों के साथ हिशाम बिन अमर, इन दोनों के साथ हज़रत उमर ने प्लान किया कि हम लोग हिजरत करते हैं। और प्लान ये हुआ कि हम लोग मक्का से बाहर किसी जगह पे मिलेंगे और वहाँ से आगे फिर प्रोसीड करेंगे। और अगर कोई बंदा हम में से नहीं पहुँचेगा तो ये समझा जाएगा कि कुरैश ने उसको रोक लिया है, तो फिर हम लोग जो पहुँचेंगे वहाँ पे वो लोग प्रोसीड करेंगे आगे के लिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ नरेशन में एक नरेशन ऐसी आती है कि विच इज़ ऑल्दो के वीक है, लेकिन वो ज़्यादातर बयान की जाती है। सो मैं विद दिस डिस्क्लेमर कि ये इतनी ऑथेंटिक नहीं है, थोड़ी वीक है, लेकिन उसमें आता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हिजरत के लिए निकलते हैं, अपना सामान वगैरह बांधते हैं, तो वो बाहर निकलते हैं, कुरैश को बाकायदा इकट्ठा करते हैं और उनको बोलते हैं कि मैं हिजरत करने लगा हूँ, और अगर किसी ने अपनी बीवी को बेवा करना है, अपने बच्चों को यतीम करना है, तो मुझे बाहर आके मक्का की पहाड़ियों के पास मिल ले। आई एम गोइंग, आई एम लीविंग, डू वट एवर यू कैन डू। सो उनका ये इस किस्म का स्टाइल था। एनीवेज, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बाहर पहुँच जाते हैं वहाँ पे मीटिंग पॉइंट पे, और उनका जो दूसरा दोस्त है अय्याश बिन रबिया, वो भी पहुँच जाता है, लेकिन तीसरा दोस्त नहीं पहुँच सकता। एनीवेज, ये दोनों जो हैं ये निकलते हैं और अभी ये लोग भी कुबा तक पहुँचते हैं। कुबा बेसिकली वॉज द बेस कैंप। ये मदीना से थोड़ा पहले था एरिया, अभी भी कुबा के नाम से ही है, लेकिन बेसिकली मुस्लिम्स जाके अभी वहीं पे रुक रहे थे कुबा के अंदर। तो ये जब जाते हैं वहाँ पे कुबा में, और ऑल द वे फ्रॉम मक्का अबू जहल जो है वो एक और आदमी को लेके इनके पीछे पीछे साथ आ जाता है, और वो आके बोलता है अय्याश बिन रबिया को कि तुम्हारी माँ जो है वो सख्त बीमार है और वो तुम्हारे आने की वजह से बहुत परेशान है, ना तो वो अपने बाल बना रही है, ना वो घर के अंदर यानी छाँव के अंदर जा रही है, ना ही वो खा पी रही है, तो वो तुम्हें बुला रही है, तो तुम्हें वापस आना चाहिए, उसको एटलीस्ट उसके लिए माँ के लिए आ जाओ। सो इमोशनल ब्लैकमेलिंग। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े थे वहाँ पे, तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक बसीरत दी थी। ही वॉज एन इनसाइट। सो उन्होंने बोला कि ये झूठ बोलता है और ये सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें धोखे से साथ लेके जाना चाहता है, तो तुम इसकी बातों में ना आओ। लेकिन जो अय्याश हैं वो थोड़े से इमोशनल हो गए और उन्होंने बोला नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं सिर्फ जाऊंगा और जाके अपनी माँ को देख के वापस आ जाऊंगा। तो हज़रत उमर ने कहा कि देखो, अगर तो तुम्हारी माँ को धूप जब लगेगी तो वो खुद ब खुद अंदर जाएगी, जब उसको भूख लगेगी तो वो खुद ब खुद खाना खाएगी, लेकिन फिर भी अगर तुम जाना चाहते हो और तुम ज़रूर ये करना चाहते हो तो मेरा ऊँट ले जाओ, ये बहुत फास्ट है, और रास्ते में कहीं पे भी तुम्हें फील हुए कि ये मेरे साथ धोखा कर रहे हैं, तो तुम मेरा ऊँट जो है भगाना वापस और तुम वापस आ जाना यहाँ पे। वो मान लेते हैं और हज़रत उमर का ऊँट लेके चलते हैं, और रास्ते में जाते जाते बात होती है, क्योंकि दूसरे ऊँट पे दो लोग होते हैं, तो अबू जहल कहता है कि हम यहाँ पे दो लोग हैं, तो हम लोग थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं ताकि एक ऊँट को थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, तो फर्दर हम फिर बाद में चेंज कर लेंगे। और ये कह के वो अय्याश बिन रबिया के ऊँट पे एक आदमी को बिठा देता है और वो उसको काबू करता है, वहीं पे ऊँट को बढ़ाता है और हाथ पैर बांधता है, और बेसिकली जो अपनी चाल है उसमें वो कामयाब हो जाते हैं, लेके जाके उनको वापस जो है वहाँ कैद पे डाल देते हैं। जो तीसरा साथी था उनका, वो भी वहाँ पे कैद में होता है, ऐसे ही रोक लिया जाता है, और अय्याश बिन रबिया भी जो हैं वो यहाँ पे वहाँ पे रोक दिए जाते हैं, हत्ता कि ये न्यूज़ जो है मदीना तक वापस आती है कि ये दोनों लोग जो हैं इन्होंने इस्लाम छोड़ के वापस वो अपने पुराने दीन पे चले गए। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला को इसका बहुत दुख होता है, अनलेस कि अल्लाह ताला एक आयत जो है वो कुरान में फिर नाजिल फरमाते हैं मदनी दौर में कि ए मेरे वो बंदो कि जो अपनी जानों पे जुल्म कर चुके हो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। तो ये वाली जब आयत नाजिल होती है तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये आयत को लिख के अपने साथियों को भेजते हैं मक्का में, और जब इन लोगों को ये आयत मिलती है तो वो फिर ख़ुद नरेट करते हैं कि जब हमने ये आयत पढ़ी तो हमें लगा कि वाकई ये अल्लाह ताला ने जैसे आयत हमारे लिए नाजिल की है। तो अल्टीमेटली वो लोग भी फिर वापस अल्लाह ताला उनको ले आता है। तो इस तरह जो माइग्रेशन थी वो स्टार्ट हो जाती है। नाउ इट्स अ मेजर माइग्रेशन, बहुत सारी आबादी का एक हिस्सा जो है
وہ نکلنے جا رہا تھا وہاں سے. اب وہ لوگ بھی نکلنا شروع ہو رہے تھے کہ جو ایمان قبول کر چکے تھے لیکن ابھی قریش کی وجہ سے یا کسی ریزن سے انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا, تو چھپتے چھپاتے لوگ ایک دفعہ مکہ سے, کیونکہ ان کو ایک سیکنڈ بیس کیمپ مل گیا تھا, وہ اب دوسری کسی جگہ پہ جا سکتے تھے. ادروائز اگر پہلے وہ مکہ سے نکلتے تو وہ کہاں جا سکتے تھے, ان کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی. سو ناؤ ایٹ لیسٹ دے ہیو این ادر پلیس, اور انہوں نے موو کرنا شروع کر دیا. اب ایک دم مکہ جو ہے وہ خاموش ہونا شروع ہو رہا تھا, وہ چہل پہل اور وہ جو ظلم و ستم اور وہ پورا صبح شام کی جو اس قسم کی باتیں اور سب ہو رہا ہوتا تھا وہ ظاہر کم ہونا شروع ہو گیا. اب قریش کے کان کھڑے ہوئے کہ دیر از سم تھنگ گوئنگ آن. دوسری سائڈ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم کر دیا ہجرت کرنے کے لیے سوائے دو آدمیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا. ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں, ان دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا اور ابھی ان کو بولا کہ آپ ہجرت کرنے میں جلدی نہ کریں. ادھر قریش نے کیا کیا کہ انہوں نے میٹنگ کال کی دارالندوا میں, جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا دیٹس اے سارٹ آف پارلیمنٹ فار دوز پیپل. وہاں پہ سب اکٹھے ہوتے تھے اور مشورے اور جو شیطانی کام ہے وہ وہاں پہ کیا جاتا تھا. اب یہ جو میٹنگ کال کی گئی اس کا بہت ہی ڈینجرس قسم کا ایک ان کا ایجنڈا تھا. ناؤ تو ایجنڈا واز کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب فائنلی کیا کیا جائے, کیونکہ معاملات اب جو ہیں وہ ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں, تو اب ہمیں کوئی کنکریٹ سٹیپ جو ہے وہ لینا پڑے گا. اب اس میں ڈفرینٹ جو ہیں وہ مشورے آنے شروع ہوئے. پہلا مشورہ یہ آیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگ ڈیٹین کر لیتے ہیں اپنے پاس اور ان کو باندھ دیتے ہیں, بند کر دیتے ہیں, اور ان کو باہر نہ نکلنے دیں گے, نہ کسی کا انٹریکشن ان کے ساتھ ہونے دیں گے. تو اس طرح ہم لوگ جو ہے اس چیز کو وہ ختم کر دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس طرح کریں گے تو آلریڈی ہی ہیز دا سپورٹ ان یثرب, تو وہاں سے لوگ آئیں گے اور ضرور ان کو چھڑوا لیں گے, یا پھر ان کی اپنی فیملی ہے یہاں پہ, وہ تو بے شک مسلم ہو یا نہ ہو, ان کے دین پہ جائے یا نہ جائے, وہ تو یہ برداشت نہیں کریں گے زیادہ دیر. تو سو دیٹ واز ریجیکٹڈ. ناؤ واٹ از دا پلان بی؟ پلان بی انہوں نے یہ کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ محمد کو چھوڑ دیتے ہیں, جانے دیتے ہیں جہاں پہ اس نے جانا ہے, ہم لوگوں کی جان چھوٹی, ہم لوگوں کا جو ہے وہ کام آسان ہو گیا, تو اب ہمارا کیا لینا دینا اس کے ساتھ, تو ٹھیک ہے ہم جانے دیتے ہیں, محمد کو روکتے ہی نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کو لوگوں نے اپوز کیا کہ اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے دے دیا تو پھر اب وہ جا کے ان کے پاس ایک پراپر جگہ ہے جہاں پہ ہم کسی کو جانے سے روک نہیں سکتے, تو ضرور لوگ ہمارے جائیں گے وہاں پہ اور ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے, اور ہمارے بچے اور ہماری اولادیں جو ہیں وہ بچ نہیں سکیں گی اس فتنہ سے. سو اس وجہ سے انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. ناؤ the two plans were rejected. The third plan was, جو کہ ابو جہل کی طرف سے آیا, کہ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ اگر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے تو بنو ہاشم جو ہے وہ ہمارے پیچھے آئے گا, وہ پورا بدلہ لے گا. عربوں میں تو یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ کسی کو بدلے کے بغیر چھوڑ دیا جاتا. تو اس نے کہا, ہی کم اپ ود این آئیڈیا, کہ جتنے بھی ہم لوگوں کے کلینز ہیں یہاں پہ, جتنے بھی ٹرائبز ہیں, ہر ٹرائب میں جو ٹاپ جو ایلیٹ ہیں ان کے جو بچے ہیں, ان کے جو ینگسٹرز ہیں, ان کو چوز کیا جائے گا. ہر کلین میں سے ایک ایک بندہ جو ہے وہ آئے گا, اور وہ سب کے سب جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے جائیں گے اور اس پلان کو جو ہے وہ پورا کریں گے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ قتل کریں گے. اور جب سب کے سب ملے ہوں گے اس کے اندر, تو کسی ایک بندے کا تو نام لیا نہیں جا سکے گا, اور بنو عبد المطلب جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہم سب کے ساتھ جو ہے وہ لڑ سکے. تو الٹیمیٹلی وہ کسی نہ کسی چیز کے اوپر آ کے ہمارے ساتھ جو ہے وہ کمپرومائز کر لیں گے, جو بھی دیت مانگیں گے, جتنے بھی پیسے مانگیں گے, جو بھی ہیں ہم لوگ کمپنسیٹ کر دیں گے, لیکن ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ ونس فار آل یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. نو آل آف دیم ایگریڈ آن دس کہ ٹھیک ہے ایسے کر لیتے ہیں. اب ان لوگوں نے اپنی طرف سے یہ پلاننگ شروع کی, اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تو اس پلاننگ کے بارے میں انفارم کر دیا گیا وحی کے ذریعے, اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پرمیشن دے دی, کیونکہ نبی اپنی جگہ سے موو نہیں کر سکتا انٹل اینڈ انلیس کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو پرمیشن آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پرمیشن آ گئی کہ اب آپ ہجرت کے لیے پروسیڈ کریں. تو ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نریٹ کرتی ہیں کہ ہم نے دور سے دیکھا کہ ایسے جیسے کوئی سایہ چلتا ہوا آ رہا ہے دوپہر کے وقت میں. عام طور پہ عربوں میں آج بھی یہ رواج نہیں ہے کہ دوپہر کے وقت کسی کی طرف جایا جاتا ہے. تو دوپہر میں انہوں نے دیکھا کہ دور سے جیسے کوئی سایہ چلتا ہوا ہماری طرف آ رہا ہے, اور جب قریب آئے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ہم لوگ ذرا حیران ہوئے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ ان دنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی دن میں نہیں نکل رہے تھے کیونکہ امیگریشن ہو رہی تھی اور ان کی جان کو خطرہ تھا, جس کی وجہ سے وہ بھی نہیں نکلتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اجازت لے کے گھر میں انٹر ہوتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ گھر میں ہوتے ہیں اور ان کے گھر والے ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لوگوں کو ذرا نکال دو, ضروری بات مجھے کرنی ہے تمہارے ساتھ. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری فیملی ہے, میری بیٹیاں ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے گھر میں باہر کا بندہ. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابو بکر مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرمیشن آ گئی ہے ہجرت کی. تو فوراً حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کیا میں آپ کو ساتھ میں اکمپنی کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں, اسی لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ نہ صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپنی کرنا اس دنیا میں ان کے نصیب میں رکھا, پھر جب ان کی وفات ہوئی تو دونوں ایک ہی جگہ ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ڈیتھ ہوئی, جو ان کو دفن کیا گیا. اور ہم لوگ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آفٹر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کے جو بہترین انسان دنیا پہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نریٹ کرتی ہیں کہ بہت ہی مزے کی نریشن ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ اس دن میں سنتے ہوتے تھے کہ خوشی کے آنسو اور خوشی سے کوئی رو پڑا, تو اس دن میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ واقعی خوشی سے بھی کوئی رو پڑتا ہے. کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت میں کمپنی کرنے کے وجہ سے اتنے خوش تھے کہ ان کے آنسو نکل پڑے اور وہ رو پڑے اس بات کو سن کے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو منع کیا تھا کہ ابھی آپ جلدی نہ کریں, سو ہی واز ایکسپیکٹنگ اٹ, تو انہوں نے آلریڈی 2 اونٹ خرید کے اور ان کو کھانا پلانا شروع کر دیا, کیونکہ اونٹ جو لمبے سفر کے لیے وہ تیار کرتے تھے وہ ان کو اس کے لیے ٹرین کیا کرتے تھے. سو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آلریڈی پریپیئر کر رہے تھے چیزوں کو اس ٹریولنگ کے لیے. تو انہوں نے اپنا ایک پلان سیٹ اپ ادھر سے بھی کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سائڈ پہ قریش مکہ جو ہیں وہ اپنا پلان سیٹ اپ کر رہے تھے, اور دوسری سائڈ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا اپنا پلان. دیکھیں دنیا کے معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے رکھے ہیں کہ آپ کو دنیا کے جو ریسورس ہیں ان کو ہی یوز کرنا پڑتا ہے, ان کو ہی آپ یوٹیلائز کرتے ہیں, اور ان کی بیسس کے اوپر پھر آپ چیزوں کو موو کرتے ہیں, چاہے خدا کے نبی ہی کیوں نہ ہوں, آخری نبی. انہوں نے بھی دیکھیں کہ دنیا کے جو رائج ریسورس تھے ان کو ہی یوٹیلائز کیا. ایسا نہیں ہوا, اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہو سکتا تھا نا. ابھی کچھ عرصہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو مکہ سے یروشلم تک جو ہے وہ سفر کروایا ود ان سیکنڈز. تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو مکہ سے مدینہ نہیں لے کے جا سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں کرنے میں. لیکن اگر کل کو یہ نبی ہمارے رول ماڈل ہیں, اگر کل کو کسی کو ہجرت کرنی پڑے گی اور اس کے لیے مشکل حالات ہوں گے تو اس کا رول ماڈل کون ہوئے گا؟ اور اگر وہ لیڈرشپ کی پوزیشن پہ ہوئے گا تب اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرا رول ماڈل کون ہے اور مجھے اس ٹائم پہ کیا کرنا ہے؟ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ معاملات اللہ تعالیٰ نے ان کے ایسے ہی کیے تاکہ ایک دنیاوی طور پہ بھی جو معاملات چل رہے ہیں اس کے حساب سے ہمیں پتہ ہو اور ہمارا رول ماڈل ہو کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اینی ویز اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ڈیسائیڈ یہ کرتے ہیں کہ وہ رات میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آئیں گے, اور یہاں سے یہ لوگ جو ہیں وہ نکل کے جبل سور جو ہے اس کے اندر ایک غار کے اندر پناہ لیں گے. اور آلریڈی انہوں نے کیا کیا کہ ایک گائیڈ کو جو کہ مشرک تھا لیکن واز این آنیسٹ مین, اس کے ساتھ انہوں نے ڈیل کر لی کہ یہ 2 اونٹ جو ہیں یہ تمہارے پاس رہیں گے, اور تم ہمارے پاس 3 دن کے بعد, اس دن کے بعد 3 دن کے بعد تم ہمارے پاس وہاں سے پہنچ جاؤ گے ایک سیٹ جگہ پہ, اور اس کے بعد ہم لوگ آگے پروسیڈ کریں گے. نو مور انفارمیشن بن گیون. بس پلان کا جتنا حصہ اس کے کنسرننگ تھا اتنا بتا دیا گیا کہ تم نے ہمیں فلاں دن جو ہے وہ ملنا ہے غار پہ, اور آگے ہم پھر مدینہ کے لیے سفر کو شروع کریں گے.